बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल मुअल्लिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तालीम देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इल्म की जुस्तजू के मुताल्लिक़ तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरी शफ़ाअत से फैज़याब वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। नाज़रीन किराम, किसी ने कहा था कि हज़ार खौफ हो लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। आज हम जिस हस्ती के बारे में ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये अगर मैं कहूँ कि बाबे किताब तसव्वुफ़ का एक रोशन बाब, एक रोशन सितारा, एक जुर्रत व हिम्मत का अज़ीम मीनार और 30,000 अहादीस का हाफिज़ और जुर्रत बेबाकी और हक़ के लिए मसाइब के सामने खड़े हो जाना, जिसके लिए बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों का खेल हो। नाज़रीन इकराम, बादशाह वक्त मंसूर बड़ा ज़ालिम बादशाह था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उसके जुल्म से न बच सके, इमाम मालिक पे उसने जुल्म किया, दीगर औलिया किराम के साथ उसका जो मामला था बड़ा सख्ती का था। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ जैसे लोगों को वो तंग करता रहा। इस हस्ती को उसने देखा कि ये हरम काबा में है, इनका हाथ पकड़ा और पकड़ कर काबतुल्लाह की तरफ इनका मुँह किया और कहने लगा कि मुझे आपको इस अमारत काबा की कसम है, आप सच सच बताइए कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है। ये मर्द कलंदर, ये जुर्रत व हिम्मत का इस्तिहारा नहीं, एक हमालिया जवाब दिया, काबा के रब की कसम, तुमने मुझे यहाँ तो खड़ा कर दिया है, मैंने तुझसे बदतरीन आदमी किसी और को नहीं पाया। बादशाह कांपने लगा गुस्से के साथ और ये जुर्रत व हिम्मत की दास्तान चलती रही। इसके बाद फिर आपने कुछ मौक़े पर जब हक़ की बात कही तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ और काबा पहुँचने तक, मक्का मुकरमा पहुँचने तक इस शख्स को फांसी दे दी जाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम अपने बंदों और अपने औलिया की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ हदीस कुदसी, मन आद अली वलीयन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली के साथ कोई दुश्मनी की उसको मेरा खुला ऐलान जंग है। बस फिर इस अल्लाह के वली ने, वलियों के इमाम ने अपने हाथ बारगाह इलाही में उठा दिए। फिर बादशाह मक्का तक नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गया। मंसूर के बाद महदी उसका जो बेटा था वो तख्त नशीन हुआ, वो भी कुछ उससे कम जालिम नहीं था। उसने इनको बुलाया, उसने कहा ये हर वक्त कोई हक़ की बात लोगों में कहते रहते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना हो जाए। उसने बुलाया और एक जाल फेंका और उसके बारे में वो अक्सर फरमाया करते थे कि मियाँ जो अमीर लोग हैं उनसे बच के रहो, और फरमाते थे कि अगर तुम देखो कि कोई आदमी बादशाह से चिमटा हुआ है तो समझ लो कि वो चोर है, और अगर देखो कि अमीरों के दरवाज़े के चक्कर काटता है तो वो रियाकार है। ये तो आजकल की अब बदनसीबी हो गई कि जो लोग अहले दीन हैं, दीन का नाम लेते हैं, वो बादशाहों के दरबारों पे जाते हैं और बादशाहों के दरबारों पे जाके अपनी ज़मीन न्याज को झुकाते हैं। तो ये तो दौर ज़वाल है। ऐसे हमारी तारीख़ में लोग गुज़रे हैं जिन्होंने बादशाह वक्त ने बुलाया और उसने कहा ये मैं हुक्मनामा आपको दे रहा हूँ
اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں اور کوئی بات میں نہیں سنوں گا اس کے خلاف، آپ کو ہم چیف جسٹس مقرر کرتے ہیں۔ وہ شاہی محل سے باہر آئے اور قریب دریا کے جب پہنچے تو وہ شاہی فرمان دریا میں ڈال دیا، تو بادشاہ دوسرے نے بھی حکم کر دیا کہ ان کو پکڑ کے پھانسی دے دی جائے۔ وہ ان کو پھانسی تو نہیں دے سکے۔ آج ان کے تذکار پاک ہم کر رہے ہیں، جو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا کا کوئی مال و منال ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ خالی ہاتھ دنیا سے صرف اپنے اعمال لے کے گئے۔ پھر بہت بڑے اولیاء نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہے ہیں، پوچھا حضرت یہ کیسے ہوا؟ کہا مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے۔ اور جس دن وہ فوت ہوئے تو آسمان سے آواز آئی کہ آج تقوی مر گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی تھی حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کی حیات و تعلیمات اور ان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ملک کے معروف اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ شہزاد مجددی، ان کے ساتھ بھی ماہر اقبالیات اور کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ ابھی چڑھتے اسکالر یا چڑھتی جوانی والے اسکالر پروفیسر مجاہد احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی شہزاد مجددی صاحب، حضرت سفیان ثوری، ثوری کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثوری آپ کی نسبت ہے خاندانی۔ کیوں؟ جب آپ کا شجرہ پڑھیں گے نا جی تو اس میں ثور نام کے ایک بزرگ ہیں، آپ کا اس میں گرامی ہے ابو عبداللہ سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبداللہ بن موہبہ بن ابی عبداللہ بن سعید بن نصر بن حارث بن مشغلہ بن مالک بن ثور۔ ٹھیک، یہ آپ کے جد اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک، بعض کتابوں میں کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور بھی، لیکن اصل وجہ آپ کو ثوری کہنے کی وہ آپ کی یہ خاندانی اور نسبی نسبت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ثوری کہا جاتا ہے۔ ثور آپ کے اس کا لفظ کا مطلب بھی ہے؟ ثور جو ہے بیل کو کہتے ہیں، اچھا، لغوی معنی جو ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ویسے طاقتور، اس میں بھی کوئی ہے واقعہ، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صاحب تذکرۃ الاولیاء نے لکھا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو بھول کر بایاں پاؤں اندر رکھ دیا، بالکل، تو آواز آئی کہ سفیان ثور ہو گئے ہو، ہاں، یہ بیل بن گئے ہو، تمہیں ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھول گیا۔ اب یہ تعلق اور دوستی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا جو تعلق اولیاء اللہ سے اور اولیاء اللہ کا جو اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، اس اپنائیت میں پھر اتنی باریکیاں اور اتنی نزاکت، اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ تو یہ تو اس کا مطلب ہے وہابی ولی تھے؟ بلا شبہ مادرزاد ولی ہیں، اور آپ کا جو دور ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، زمانہ خیر ہے، اس میں خیر کا غلبہ تھا، اس لیے۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کے کبھی آپ حالات پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایسی ماں غیر ولی جان ہی نہیں سکتی، واہ واہ واہ، جو اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے تو نے فکر نہیں کرنی کفالت کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، نے علم حاصل کرنا ہے، میں چرخہ کاٹ کاٹ کے تمہیں پڑھاؤں گی۔ واہ واہ، اور انہوں نے چرخہ کاٹا، اپنا چرخہ سامنے رکھا اور کہا بیٹا فیس کی، معاش کی، اخراجات کی فکر نہیں کرنی، تیری ماں چرخہ کاٹے گی اور تو علم حاصل کرے گا۔ اور اس وقت یہ فرمایا سفیان ثوری، جب 10 حدیثیں لکھ لو تو پھر اپنے آپ کو دیکھنا کہ تمہارے اندر کوئی بڑائی پیدا تو نہیں ہو گئی، اور اگر ایسا احساس پیدا ہو تو پھر اپنے علم سے رجوع کر لینا، کیونکہ وہ تمہارا علم نافع نہیں ہوگا۔ ایسی عظیم الشان ماں، جس کا تذکرہ صاحب طبقات الصوفیہ اس وقت کی عابدات اور زاہدات اولیاء اللہ کے اندر ام سفیان ثوری کے نام سے کرتی ہیں، اس کے شکم سے سفیان ثوری پیدا نہیں ہوگا غازی صاحب، تو اور کون پیدا ہوگا؟ ایسی تقوی و طہارت کی پیکر اور عظیم ڈاکٹر الشان صاحب، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو یہ تمہاری شخصیت کا حصہ بنے، تمہاری سیرت و کردار کا حصہ بنے۔ یعنی کیسی مائیں تھیں؟ غوث الاعظم کی ماں دیکھ لیں، حضرت بابا فرید گنج شکر، خواجہ نظام پاک، اولیاء اللہ کی مائیں بھی بہت بڑا کریڈٹ ان کی ماؤں کو جاتا ہے، جتنے بھی بزرگ تربیت۔ بلا شبہ غازی صاحب قبلہ، جو سفیان ثوری کی شخصیت ہے، اس شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جامعیت یہ ہے کہ آپ جو ظاہر کے معاملات ہیں ان کے بھی فقیہ ہیں اور دل کے معاملات کی بھی فقیہ ہیں۔ امام کہتے ہیں لوگ، امام امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی آپ کا وہ درجہ ہے کہ آپ کو اپنے زمانے میں نہ صرف حافظ بلکہ حدیث کا احفظ کہا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ حدیث کی سند پہ گرفت رکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں معاصرین یہ کہتے تھے کہ جس حدیث کی روایت ہمیں سفیان ثوری سے مل جائے اس کے بارے میں پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ واہ واہ واہ، یعنی امیر المومنین فی الحدیث
کے ٹائٹل کے ساتھ معاصرین کا آپ کا اعتراف عظمت کرنا ایک بہت بڑے مسئلے کو بھی غازی صاحب حل کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ صوفیاء علوم ظاہر کے اندر کتنی دسترس رکھتے تھے, اور جو صوفی ہوتا ہے کیونکہ اس کا بنیادی ڈومین تصوف بن جاتا ہے, اسپیشلٹی, تو دوسرے ایریاز اتنے فوکس میں نہیں رہتے. سبحان. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ بھی پرسیپشن پیدا ہوئی کہ جو لوگ صوفیاء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, تصوف کی دنیا کے مسافر ہیں, ان کا قرآن, حدیث, فقہ, ان علوم سے کیا تعلق. لیکن اگر آپ سفیان ثوری کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ ان تمام سوالات کا جواب ہے. یہ آج کل کا دور ہے کہ بھئی تصوف اور علم کا کوئی تعلق نہیں. آج کل تو بس عجیب ہی عجیب, نہ ظاہر کا تصوف سے تعلق رہا اور نہ تصوف کا ظاہر سے تعلق رہا. رکابت علم و عرفان میں یہ غلط بینی ہے ممبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا. اب تو یہ منظر بنا ہوا ہے. واہ واہ. اب دیکھیں ان دونوں علوم کو اکٹھا کرنے کا یہ عالم کہ سفیان ثوری کے بارے میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم علم حدیث حاصل کرو تو اس کی زکوٰۃ بھی دیا کرو. پوچھا گیا زکوٰۃ کیا ہے حضرت؟ فرمایا اگر تم 200 احادیث یاد کر لو تو کم از کم 5 پہ عمل ضرور کرو. ان 200 میں سے 5 احادیث تو ایسی ہوں جو ظاہراً و باطناً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ کے عمل میں ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو تصوف کا ایک آئیڈیل ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ تصوف کا آئیڈیل کیا ہوتا ہے, کہ کس طرح سے علوم ظاہر کے اندر کمال حاصل کرنا, پھر جیسا کہ ان کی والدہ کی ان کو وصیت تھی ان علوم ظاہر کے اندر اپنی شخصیت کو ڈالنا, اور اپنی شخصیت کے ظاہر اور باطن کے اندر ان علوم کی تاثیر وہ نظر آئے. اچھا, دنیا ان کے قریب نہیں پھٹک سکی. زہد کی انتہا ہے جی. لوگ آ کے وہ پیش کر رہے ہیں ان کو. دیکھیں جی, آپ کے زمانے میں تھا کہ اگر سفیان ثوری نہ ہوتے تو ورع ختم ہو جاتا, مر جاتا, زہد مر جاتا. یعنی زہد اور سفیان ثوری, ترک دنیا اور سفیان ثوری, یہ عین یک دیگر تھے اپنے زمانے کے اندر, لازم و ملزوم, ایک ہی چیز کے 2 نام تھے. دیکھیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گھر تھا اور زندگی بھر گھر کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں کیا, ہاں, اس کی رینوویشن مرمت بھی نہیں کی, مرمت ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. جی مجاہد. غازی صاحب ایک بات میں اس میں ایڈ کروں, نظرانہ آپ فرماتے تھے, تم بڑا زور لگاتے تھے لوگ کہ لے لیں. کہتے تھے میں اس لیے نہیں لیتا کہ صبح سفیان ثوری کو نذرانہ دے کے شام کو ڈینگے مارو گے اور لوگوں کو جا کو کہو گے کہ میں ابھی سفیان ثوری کو نذرانہ پیش کر. اور ایک اور بات کہی, لوگ زور دیتے تھے کہ ہم سے قرض ہی لے لیں, وہ کہتے تھے نہیں پھر تم جتاؤ گے بعد میں. نہیں, حضرت عیسیٰ کا واقعہ سناتے تھے نا کہ جناب عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تمہیں نذرانہ دے تو دیکھو روٹی کہاں سے آ رہی ہے اور کون سی روٹی تم کھا رہے ہو. جی, خاص بات وہ کہتے ہیں نا کہ کاٹ دیتے ہیں زباں خنجر منصب سے یہاں, ہم میں جب جرت اظہار نظر آتی ہے. یہ عظمت پہ ہے. جی ایسے ہی جی. اور جرت اظہار کا آپ کا عالم تو یہ تھا کہ شاہ وقت ایک بار نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. اچھا, ایسے جی. یہ آج کل بھی بعض اسلامی ممالک میں نے دیکھا, امام ہے کبھی رومال سے کھیل رہا ہے, کبھی ایسے لباس سے کھیل رہے ہیں, داڑھی سے کھیل رہے ہیں, یا نماز میں مطلب ایک اضطراب کی کیفیت ہے. ہاں, اب تو موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں اور میسیج بھی کر دیتے ہیں کہ میں نماز میں. وہ خشوع و خضوع کا عالم نہیں رہا. تو جب آپ نے دیکھا کہ شاہ وقت یوں کر رہا ہے اور اپنی داڑھی میں الجھا ہوا ہے, ان شعار کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف لے کے جائیں, اللہ کا قرب عطا کریں. سبحان اللہ. یہ حجاب نہیں بننے چاہیے. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو, ایسی نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں, یہ نماز تو تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ. وہ بڑا ناراض ہوا, غصے میں آیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بات بھی اور کوئی رکاوٹ بھی حق گوئی سے باز نہیں رکھ سکتی. ابھی آپ کے علم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ سفیان ثوری یہ روایت کر رہے ہیں. اس کا مقصد تھا تنقید کرنا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ میں سفیان ثوری کی روایت پر تنقید کروں؟ سفیان ثوری تو وہ ہیں کہ میرے استاذ الاساتذہ, اگر ابراہیم نخعی بھی ہوتے تو پھر بھی لوگ حدیث میں ان کے محتاج ہوتے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ اور حضرت سفیان ثوری کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سفیان بن عیینہ حافظ حدیث تھے اور حضرت سفیان ثوری احفظ تھے. اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ عراق میں جی حافظ سے بھی اگلا درجہ, حافظ سے بھی اگلا درجہ. آپ کے زمانے میں دیکھیے نا کہ اس وقت کے جو محدثین تھے
ابھی دوسری صدی ہجری میں احادیث مبارکہ کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس وقت کے بعد تو لاکھوں احادیث بھی محدثین نے حفظ کی، لیکن آپ کے زمانے میں اس اعتبار سے احادیث مبارکہ کے مجموعہ تیار نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تو زیادہ تر محدثین کو 10,000 زیادہ سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھی، لیکن آپ کو اس دور میں بھی 30,000 احادیث مبارکہ یاد تھی۔ اور امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ عراق میں درہم و دینار کی بارش ہوا کرتی تھی، لیکن جب سفیان ثوری آئے تو عراق پر علم کی بارش برسنے لگی۔ اور حضرت وفیات العیان میں ابن خلقان کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں حضرت سیدنا عمر فاروق راس الناس تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے بعد حضرت سیدنا ابن عباس راس الناس تھے، حضرت ابن عباس کے بعد امام شابی راس الناس تھے، اور امام شابی کے بعد حضرت سفیان ثوری راس الناس تھے۔ اچھا جی، حضرت عمر سے ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آیا، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ یہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتا بڑا خوفناک بڑے قد کا جگہ، تو وہ بھونکنے لگ گیا تو آپ ایک طرف ہو گئے ڈر کے، تو کتا انسانی زبان میں کہنے لگا سفیان گھبراؤ نہ، میں تم اللہ کے ولی ہو، میں تمہیں نہیں کاٹتا، میں صرف اس کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہوں جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے، یہ حضرت عمر سے مجھے یاد ہے۔ حضرت اور اس طرح کے بڑے واقعات ہیں کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ تھا ان کو کتوں نے کاٹ لیا۔ بلا شبہ جی، کتے کاٹتے ہی گستاخوں کو ہیں، ہاں، کتوں کو بھی پہچان ہوتی ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گستاخ تھا پادری، اس کو نہیں کتے نے کتنے کاٹا۔ سارے واقعات ہیں اس حوالے سے، اور اکثر اولیاء اللہ کی جو جلال کے واقعات ملتے ہیں نا جی، احادیث سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی اور اولیاء اللہ سے، تو پھر ایسے موقع پہ کہا کرتے تھے اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، ابو لہب کا بیٹا جس اے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بیٹی اپنے کو کتوں طلاق میں دی سے تھی۔ ایک کتے کو اس پہ مسلط کر دے، ہاں، تو وہ اور شیر ایسا نے ہوتا پھاڑ تھا۔ دیا، شیر نے پھاڑ دیا۔ وہ اصل میں کتے کا لفظ شیر کے لیے بولا جاتا تھا، ہاں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو اصل میں لفظ قلب کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ پھر اس کو شیر جیسے پنجے سے ایسے بھائی ابو الحسن خرقانی نے شیر پہ نہیں سیر کی، بلا شبہ شیر کی سواری کی ہے۔ جی، بلا شبہ اولیاء اللہ جو ہیں، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں غازی صاحب امیر المومنین فی الحدیث جب کہا جاتا ہے نا، تو حدیث کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ امیر المومنین فی الحدیث اس شخص کو کہتے ہیں جس کو کوئی روایت اور کوئی متن ایسا جو نبی کریم علیہ السلام سے منسوب ہے، مرفوعاً، موقوفاً یا مقطوعاً، وہ اس کو حفظ ہو، ٹھیک، اور اس کی سند بھی ساری اور یاد اس ہو، کے راوی جتنے روات ہیں ان روات کے تمام احوال اس پر اس کی گرفت ہو، حدیث کے علل پر، شذوذ پر اور اضطراب پر اس کی نظر ہو، یعنی حدیث کی جو اعتبارات کے 3 اعتبارات ہیں، صحیح حدیث، حسن حدیث اور ضعیف حدیث، اس کو جانتا ہو، مرفوع حدیث، موقوف حدیث اور مقطوع حدیث کو جانتا ہو، متواتر حدیث، مشہور حدیث، عزیز حدیث اور غریب حدیث، ٹھیک، ان سب کو اپنے تمام جزیات کے ساتھ جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، اور اس کی تعداد لکھی گئی ہے 3 لاکھ روایات۔ اچھا، 30,000 حدیثیں تو آپ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اچھا، 30,000 حدیثیں وہ ہیں جو سفیان ثوری کی اپنی ذاتی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں، اور اس میں صرف 2 واسطے ہیں۔ ٹھیک، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، عامر بن شراحیل شعبی رحمہ اللہ کا ذکر آیا، یہ آپ کے استاذ ہیں اور تابعین کے امام ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور ان صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، یعنی حضرت سفیان ثوری کے دادا استاد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ امام حسن بصری کا دور بھی پھر انہوں نے پایا ہوگا، امام حسن بصری کا بھی دور پایا، کیونکہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے خلیفہ، آپ تبع تابعین میں سے ہیں نا، تو آپ نے جن شیوخ کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا ہے ان کی تعداد 600 ہے، آپ کے اساتذہ کی جو تابعین ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے، جو حدیث کی دنیا کی ریئر اور نادر ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس شاگرد تو ہمیشہ استاد سے حدیث روایت کرتا ہی ہے اور سنتا ہی ہے، لیکن سفیان ثوری رحمہ اللہ ان اجلہ اور ان نوابغ میں سے اور ان جینیس ائمہ میں سے ہیں جن کے اساتذہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ٹھیک، اور اس کو کہتے ہیں روایت الاکابر عن الاصاغر،
ٹھیک کہ جب بڑے چھوٹوں سے حدیث لیتے ہیں. اب یہ ان کی اوتھینٹسٹی اور ان کی استناد کا یہ کمال تھا کہ لوگ شاگرد ہونے کے باوجود آپ کے ایک استاد ہیں حضرت امام. ایک شعر سن لیں یہاں بڑا خوبصورت جو آپ نے بات کی. آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو. آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو اور ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ وبحمدہ. یہ فیض ہے شہ خاور کا. یہ فیض ہے شہ خاور کا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد. جوانوں جو اقبال کی تڑپ تھی نا کہ بابے تو بابے ہوتے ہی ہیں. اے اللہ اس امت کو ایسے سفیان ثوری دے جو 7 سال کی عمر میں. امام مناوی نے کیا لفظ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ قدیم اور حدیث کے عالم ہیں. قدیم معنی قرآن جی اور حدیث ہے. یعنی بہت کم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کتابوں میں, اور اس پر بعض محققین نے گلہ بھی کیا ہے لکھنے والوں سے کہ تفسیر سفیان ثوری اب تو چھپ چکی ہے, لیکن آپ کا ذکر بطور مفسر نہیں کیا گیا. آپ بہت بڑے مفسر بھی ہیں, بہت بڑے محدث بھی ہیں اور مجتہد فقیہ ہیں اور ائمہ خمسہ میں سے ایک ہیں. ٹھیک ہے, ائمہ اربعہ مشہور ہیں لیکن آپ صاحب مذہب مجتہد ہیں. آپ کا مذہب باقاعدہ پیرلل فقہ حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی کے چلا, لیکن آگے چونکہ مدون نہیں تھا اور فروغ نہیں پا سکا اس لیے ہمارے دور تک نہیں پہنچا. لیکن 1 ڈیڑھ 2 صدی جو فقہ سفیان ثوری ہے باقاعدہ ایڈیٹڈ شیپ میں یہ چلتی بھی رہی اور رائج بھی رہی. ڈاکٹر صاحب فالو کیا ہے لوگوں نے, بعد میں آنے والوں نے, کوئی ایسا نہیں کہ سفیان ثوری سے تصوف کی دنیا میں بھی الگ ہوا ہو. مجھے ایک چیز پہ حیرت ہو رہی ہے, ابھی تک آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اقبال نے کہاں سفیان ثوری کا ذکر کیا ہے. اگلا سوال آنے والا تھا. جی غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ بلا شبہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حضرت سفیان ثوری کی جو جامعیت ہے کہ وہ ظاہر کے بھی امام تھے اور باطن کے بھی, تو فالوئنگ تو پھر ہونی تھی. یہ قدرتی بات ہے, فالوئنگ تو ایسی لوگوں کی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اور یہ وہ زمانہ ہے جب اسلامی سوسائٹی کی خد و خال طے پا رہے تھے, ان کی صورت گری ہو رہی تھی. تو جو فقہی مذاہب تھے ان میں جو حضرت سفیان ثوری کا مذہب تھا اس کے اوپر اقبال نے بات کی ہے. جب اسلامی فقہ کو ڈسکس کی ہے تو اس پہ بات کی ہے کہ ابتداً جب کم و بیش 12 کے قریب فقہی مذہب موجود تھے جو آگے چل کے مرج ہو کے یہ رہ گئے. یعنی کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی مطلب نابود ہو گئے, یعنی ان کے خصائص کو دوسرے مذاہب نے اپنے اندر جذب کر لیا. ان میں ایک سفیان ثوری کا مذہب بھی تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا جب سوسائٹی کے اندر ایک اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت تھی. اقبال نے کیا لکھا؟ انہوں نے یہی لکھا کہ سفیان ثوری کا جو مذہب تھا صوفیاء کا فقہ کے اندر تو دلچسپی لینا اس کا مظہر تھا کہ یہ بنیادی طور پہ طبقہ صوفیاء کے لوگ تھے, اور ان لوگوں کے آنے سے ایک اعتدال پیدا ہوا. یعنی دیکھیں اگر جب تک آپ فقہ کے اندر رہتے ہوئے, قانون جورسپروڈنس کے اندر رہتے ہوئے باطن کو, روحانیت کو, اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسا تشدد پیدا ہوتا ہے جو غیر فطری ہوتا ہے اور سوسائٹی کے لیے آگے بڑھنے کے امکانات کو مسدود کرتا ہے. لیکن جب آپ تصوف کو اور ان چیزوں کا اعتدال بھی ساتھ رکھتے ہیں تو وہ حقیقی معنوں میں انسانی ضروریات کو, انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اور اس کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے والا. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام, فرمائیں سوال بھائی. سر جی میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں, طارق محمود. جی طارق صاحب سوال فرمائیں. یہ آپ ٹی وی بند کریں, اپنا ٹی وی بند کریں آپ. جی بات کر سر جی حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا روزہ مبارک کا ہے اور ان سے کیا سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی مجاہد, ان کا کہہ رہے ہیں روزہ مبارک کہاں ہے؟ بصرہ میں آپ کا وصال ہوا. ٹھیک, اور جو سیکھنا چاہیے وہی تو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کیا ہیں اور ہمیں کیا درس دیتی ہیں. تو یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو خاص کیفیت ہے خوف الہی. خوف الہی, آپ کی بات جاری رہے گی, مجھے جانا ہے بریک کے لیے. خوف الہی کس طرح تھا, وہ عبادت جب کرتے ان کی کیا کیفیات ہوتی تھی, ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی, ان کے دن کیسے گزرتے تھے, وہ کس کیف میں ہوتے تھے, یہ آپ نے بیان کرنا ہے. میں ناظرین کرام, ذکر اولیاء اکرام کا جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گناہ جھڑتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے بھی, ذکر سننے سے بھی,
اور پھر ان کا ذکر پاک جب ہم سنتے ہیں تو ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی اور ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے ہمارا ان ہستیوں کی جو ہے وہ یاد تازہ کرنے کا، تاکہ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو معلوم ہو کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ کتنی رچ ہے اور ہمارے جو ہیں آئیڈیلز وہ پیچھے کی طرف ہیں. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان کی اصلاح کون کر سکتا ہے؟ ان کا بگاڑ دنیا کی طرف ان کا میلان ہے. وہ دین کے طبیب ہیں اور روپیہ پیسہ مرض ہے، تو جب طبیب خود ہی مرض کو پال لینے پر تل جائے تو اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ آج کے تناظر میں دیکھیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ شاید یہی ہے کہ بعض اہل دین جو ہیں وہ دنیا کی طرف بہت راغب ہو گئے. اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء امین ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو. آج ہم اس صورتحال سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. جی خوف خدا کی آپ نے بات کی. جی یہاں پر ایک واقعہ کرنا چاہوں گا کہ ایک بار شاہ وقت نے طبیب حاذق آپ کے پاس بھیجا. سخت بیمار تھے، ٹھیک، وہ آتش پرست تھا. آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کا قارورہ دیکھا. اس نے کہا کہ یہ اس شخص کا قارورہ ہے جس کا جگر اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے پاش پاش ہو چکا ہے. اور اس نے کہا کہ جب ایسے لوگ امت محمدیہ میں موجود ہیں جن کے سینوں میں اتنا خوف الہی ہے، اس قدر تقویٰ ہے. قارورہ سے مراد آج کی نوجوان نسل کو نہیں پتا قارورہ کیا ہوتا ہے. وہ جس میں آپ کھایا پیا کرتے تھے، برتن آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں، قارورہ سے مراد پیشاب کا ٹیسٹ ہے. جی وہ برتن جس میں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں برتن نہیں، قارورہ سے مراد یہ بیٹھے ہوئے ہیں استاد، قارورہ سے مراد ہوتا ہے وہ کنٹینر ہے. حیران کن بات ہے کہ حیران کن بات یہ ہے عربی زبان کی لطافت، قارورہ کے دونوں معنی ہیں. اچھا دونوں معنوں میں آتا ہے. سبحان اللہ، یہ عربی زبان کا معجزہ ہے. اچھا ٹھیک کہ یہ دونوں معنی ایک لفظ میں شامل ہیں. ٹھیک، یعنی برتن اور اس کے اندر یعنی اس کے اندر وہ معرفت ہے. ہاں یورن کنٹینر جی اور دونوں قارورہ ہیں. کیا معاملہ حل ہو گیا. تو بہرحال مقصد نہیں، وہ نئی نسل آج جو ہماری ہے وہ کہتے ہیں کہ قارورہ کیا ہوتا ہے. یہ لفظ جو نا استعمال میں نہیں رہنا. تو جب وہ اس نے کہا کہ جب امت محمدیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں تو میں آتش پرست کیوں کر رہوں؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. جب شاہ وقت کو یہ بات پہنچی اس نے کہا میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا لیکن اب معلوم ہوا کہ مریض طبیب کے پاس گیا تھا. یعنی وہ تو جسمانی مرض کا علاج کرنے گیا تھا اور وہ اپنا روحانی مرض کا اس کا علاج حضرت سفیان ثوری نے فرما دیا. اور آپ کے خلوص اور للہیت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص آہ بھر رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ آہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حج کرنے سے رہ گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، ان 4 حج کا ثواب تم لے لو اور اس ایک آہ کا ثواب مجھے دے دو. وہ آہ کیسی ہوگی؟ وہ آہ کیسی ہوگی جس پہ وہ فرمائیں کہ 4 حجوں کا ثواب لے لو. وہ آہ دیکھی ہوگی نا عرش پہ. پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی نا، جب آپ رات کو سوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ سفیان تم نے بہت نفع کا سودا کیا ہے. اگر اس آہ کا ثواب تمام اہل عرفات پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کے سب ثواب اور اجر کے ساتھ اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو جائیں. واہ واہ واہ. اور آپ کے جو للہیت کی بات ہو رہی ہے، رات کو آپ اچانک اٹھ جاتے گھبرا کر خوف کے مارے. لوگوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری بد اعمالیوں کی وجہ سے کہیں عذاب الہی نازل تو نہیں ہو گیا. اور عہد شباب میں آپ کی کمر جھک گئی. ہاں بالکل ایسے ہو گئے تھے کمان کی طرح. بالکل ایسے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ بتانے سے گریز کیا کرتے تھے. آخری وقت میں آپ نے بتایا، عمر کے آخری حصے میں آپ نے فرمایا کہ میرے استاد محترم تھے جنہوں نے 50 برس اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ندا دی گئی کہ تم نے 50 برس عبادت کی ہے لیکن ہماری بارگاہ کے یہ لائق نہیں. جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو خوف الہی کے مارے میری کمر جھک گئی. کیا تقویٰ تھا، کیا زود و ورا تھا. اللہ. اور اسی طرح
آپ رات کو کچھ حصہ عبادت کرتے اور کچھ حصہ سو بھی جایا کرتے تھے. آپ کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ تو سوتے بھی ہیں اور لوگوں میں آپ بڑے متقی پرہیزگار مشہور ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اصل تقویٰ دل کا تقویٰ ہے اور اصل عبادت تو وہ ہے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اچھا جی علامہ صاحب, رات کو اگر کبھی آواز ہوتا ہے نا, کوئی شور کسی جگہ سے آ جائے تو ایک دم چونک کے اٹھتے اور کہتے قیامت تو نہیں آ گئی؟ انار انار کہہ کے اٹھ پڑتے تھے, اوئے ہوئے ہوئے, جہنم کی آگ خوف سے. یعنی دیکھیے ان کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس پر ریفلیکٹ ہو رہی تھی وہ خشیت, اور ارد گرد کے لوگ اپنے امام سے, اپنے استاد سے اور اپنے شیخ سے وہ سیکھ رہے تھے جو ان کی کیفیات روحانی تھیں, وہ آگے منتقل ہو رہی تھیں, جس کو حضرت مجدد الفیسانی انعکاس فیض کہتے ہیں کہ بزرگوں کے وجود سے فیض منعکس ہوتا ہے ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر. یہ آپ کی خشیت کا عالم. دوسرا, صاحب تذکرۃ الاولیاء نے لکھا ہے کہ جس رات آپ کا وصال ہوا 60 بار آپ نے وضو کیا. اب یہ خوف و خشیت الہی کی شاید ہی کہیں ایسی مثال ملے کہ وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو کرتے ہیں, وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو, اور پیٹ میں درد ہے, شدید تکلیف ہے. 60 بار وضو فرمایا کہ کہیں ایسی حالت میں روح پرواز نہ کر جائے کہ بے وضو ہوں. ہاں, کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں باوضو حاضر ہونا چاہتا. اب یہ تعلق کی باتیں ہیں غازی صاحب, اس کے پیچھے جو جھانکنے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے, واقعات تو سب کتابوں میں لکھے ہیں, اصل ہے کیا, یہ کون کرواتا ہے کہ بھئی ایک وضوئی رخصت تو ہے شریعت میں, کوئی مسئلہ نہیں, عذر ہے, لیکن یہ بار بار وضو کون کرواتا ہے؟ وہ تعلق کرواتا ہے جو بندے کا اپنے رب سے ہے. اور سفیان ثوری ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اس لنک کے حوالے سے کہ بندے اور رب کا لنک کیسا ہونا چاہیے, اور پھر وہ تعلق سب کراتا ہے. ابھی آہ کی بات ہوئی تو مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جاتی ہے فلک یاد آئے. کیا ہے جی شعر؟ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, تو بادلو ہٹ جاؤ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب قبلہ خیریت سے؟ جی شاہ صاحب لگ رہے ہیں مجھے اسلام آباد سے. جی جی جہانگیر شاہ صاحب, ٹھیک ٹھیک, بہت ویلکم شاہ جی. حکم سوال. غازی صاحب قبلہ حضرت سفیان کا فقی جو مقام مرتبہ وہ کیا فقی حوالے سے, حدیث کے حوالے سے آپ نے بیان کرے, فقی حوالے سے آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر تنولی صاحب نے بتا دیا, لیکن پھر بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے. جی ڈاکٹر تنولی صاحب کہہ رہے ہیں فقی حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ. 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیونٹ سوال آ گیا. حضرت سفیان ثوری کا فقہی حوالے سے جو بہت ہی اہم آپ کی شخصیت کا پہلو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت تک مسلم فقہاء کے لیے نہیں, قانون سازوں کے لیے اور قانون کی تعبیر و تشریح کرنے والوں کے لیے ایک رہنما رہے گا. وہ یہ ہے, جب آپ قانون کی تعبیر کے منصب پہ ہوتے ہیں, قانون کی تدوین کے منصب پہ ہوتے ہیں, تو آپ کو دنیا اور دنیا کے مفادات سے دور ہونا چاہیے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے مجتہدین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ مجتہد کتنا زہد فی دنیا کا حامل ہے. بھائی صاحب وجہ یہ ہے, جتنا آپ دنیا کے قریب ہوتے ہیں آپ کبھی بھی قانون کی تدوین اور تعبیر کا حق نہیں ادا کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ آپ اپنا ہی تحفظ کرتے رہتے ہیں. آپ اپنا وہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا اصول ہے نا, وہ اپنی ذات کے اوپر آ کے اپلائی ہو جاتا ہے. وہ قانون ایسا بناتے ہیں کہ ہم بچ جائیں, ہم اپنے لیے. سفیان ثوری کو دیکھیں کیا عالم ہے. جامع مسجد کو اجرے میں آپ اکثر تشریف فرما ہوتے تھے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے. جب وہاں مشک اور عود جلایا جاتا شاہی خزانے سے, تو اٹھ کے باہر نکل جاتے کہ یہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا, اس کی خوشبو مجھ تک نہ پہنچے. ہوئے ہوئے ہوئے. یعنی تقویٰ کا یہ درجہ ہوگا تو وہ آپ کو قانون کی وہ تعبیر دے گا جو آپ کو تقویٰ تک لا سکے. دیکھیں آپ کا اور میرا تقویٰ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے. اب شریعت پہ عمل اس طرح کرنا جس طرح شریعت کی تعبیر ہمارے سامنے موجود ہے, وہ کس نے دی ہے, اس کے پیچھے کون سا مائنڈ ہے. سفیان ثوری, امام اعظم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ معیار سیٹ کر دیا. ابھی اچھا ایک بات پہ بہت زور دیتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا صحبت سالے تورا سالے کنند, صحبت تالے تورا تالے کنند. نیکوں کی صحبت پہ آپ نے بڑا زور دیا, کہتے ہیں بروں کی صحبت سے بچو, نہ ان کے ساتھ بیٹھو. دیکھیں غازی صاحب, آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ امراہی تھے, تو وہ ایک بہت بڑا کوئی محل تھا کسی امیر شخص کا یا کسی بادشاہ کو, اس کے پاس کھڑے کو اس کو دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ ہے. کیسے؟ فرمایا تم جتنا اس کو دیکھو گے تمہارے اندر وہی احساسات پیدا ہوں گے. اس کا مطلب سفیان ثوری محبت دنیا میں تمہارا بھی دل چاہے گا. افراد کی صحبت نہیں, ماحول کی صحبت کے بارے میں بھی احتیاط کی تعلیم دی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اس ماحول کا بھی تم پہ اثر آتا ہے, ماحول کی بھی, اس ماحول کا بھی آپ پہ اثر آتا ہے. اب غازی صاحب یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی؟ جب آپ کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. جب آپ, اس لیے تو کہا گیا نا, اگر سفیان ثوری نہ ہوتے تو ورا مر جاتا.
کیونکہ آپ مجسم ورا تھے. مجھے ایک رات ایک محل میں جانے کا کسی نے بلایا ہوا تھا، کانفرنس میں گیا تھا، تو میں نام آمدن نہیں لے رہا، تو ایک بادشاہ کے محل میں ٹھہرنے کا موقع ملا. تو ساری رات مجھے تو وہ علامہ اقبال والی یاد آ گئی، وہ جو ایک نواب کے گھر گئے تھے اور پھر وہ علامہ ساحر سہیلی. بالکل وہ جب میں نے بستر اور کمرہ دیکھا تو پہلے تو میرے دل میں خیال ہے کہ یہ موجے ہیں، یہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنا موجے کا نہیں. تو استغفار پڑھی اور میں ساری رات آپ سے عرض کر رہا ہوں میں نہیں پھر سو سکا. قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ ڈر گیا. یہ جنہوں نے مخصوص صرف دنیا کے نعمتوں کو اپنی منزل بنایا، قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا تم تو اپنی ساری نعمتیں ختم کر آئے، دنیا میں صرف کر آئے، تمہاری ترجیح وہی تھی. تو غازی صاحب عرض کرنے کا مقصد اسی نقطے پہ آتے ہیں کہ جب آپ قانون کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے یا فقہی مقام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقہ کے اندر کتنے زیادہ نقطہ آفرینی کیا اور کس طرح اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کریکٹر کتنا بول رہا ہے. جب تک اس کے پیچھے کردار نہیں ہوگا، جب تک اس کے پیچھے عملی سیرت وہ نہیں ہوگی تو وہ چیز ہو نہیں سکتی. آپ اس قانون کی تعبیر کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ وہ ٹیگور اور سید سلیمان ندوی والی بات آپ کو یاد آ گئی ہوگی. بلا شبہ. غازی صاحب جو آپ کو چیزیں رہ گئیں جو گفتگو میں، حضرت سفیان ثوری کی باریک اپروچ، اجتہادی جو اپروچ ہے، اس کے لیے میں 2 مثالیں آپ کو عرض کروں. کسی نے کہا کہ جی آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں تو ہمارے لیے دعا بھی کریں. تو آپ نے فرمایا ترک الذنوب هو الدعاء، گناہوں کو چھوڑ دینا بھی دعا ہے. واہ واہ. جب آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ملنا شروع ہو جاتا. پھر آپ نے دیکھیے حلال و حرام کے حوالے سے اپروچ ہمارے ائمہ کی، کہتے ہیں جس شخص نے کسی نیک کام پر حرام مال خرچ کیا، گویا اس نے پیشاب سے اپنے کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کی. واہ. تو رشوت کے پیسے اگر ہوں یا ملاوٹ سے کوئی بھی حلال جو حرام ذریعہ ہے، اگر بندہ تبلیغ پہ چلا جائے تو زیادہ اشد ہے، زیادہ اشد ہے. اگر آپ سمجھیں کہ میں اس حرام پیسے سے مسجد بناؤں، عمرہ کر لوں یا حج کر لوں یا میلاد کی محفل، کوئی بھی نیک آپ سمجھیں کہ اس سے میں کرنے لگا ہوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں صرف اعمال کو نہیں ایمان کو خطرہ ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا وہاں جا کے لبیک کہتا ہے نا، تو آواز آتی ہے لا لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک. فرشتے مقرر ہیں وہاں پر. جب حرام پیسے سے حج و عمرہ کرنے والا آئے تو تم نے اس کے لبیک کے جواب میں اس کو لا لبیک کہنا ہے. یہ لوگ علم صحابہ کے، معرفت صحابہ کے، روحانیت صحابہ کے وارث ہیں. حج کرتے ہوئے مجھے یہ پڑھا جب تو مجھے لگا کہ سفیان ثوری 2018 کا آدمی ہے اور اس کی نگاہ اتنی گہری ہے. مجھے آج کے وہاں کا مکہ کا اور حرم کا ماحول یاد آ گیا. اس زمانے میں مکہ کے ارد گرد جو رہائش گاہیں بنی ہوتی تھی، عمارتیں اس وقت کی رہائشی، تو لوگوں نے کہا کہ حضور ان عمارتوں کی طرف دوران طواف دیکھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہیں کہ تمہارا دھیان اللہ کے گھر سے ہٹ کے ان گھروں کی طرف چلا. جی ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. سوری، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، مصارف زکوٰۃ 8 ہیں. جن خوش نصیب حضرات نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے ان کے اسماء گرامی: سلیم اکرم راجن پور، محمد بلال لاہور، شہباز علی واہ کینٹ، زیبا ظفر گجرانوالا، محمد زعیم بہاول پور، محمد اقبال راول پنڈی، محمد بلال ایوب اسلام آباد، محمد راہی لیا، محمد زین العابدین فیصل آباد، شفاقت ندیم میاں چنو، محمد ذیشان مصطفیٰ خانیوال، محمد نعیم الحق میاں والی. آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ گھروں پہ پہنچا دیے جائیں گے. جی پروفیسر مجاہد، جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی آپ کے وصال کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کے ایک صاحب موجود تھے حضرت عبداللہ مہدی. آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا چہرہ جو ہے زمین پر رکھ دو. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ زمین پر رکھا اور میں پھر باہر آیا تاکہ لوگوں کو خبر کی جائے آپ کے وصال کے حوالے سے کہ آپ کا وقت آخر ہے. تو دیکھا کہ بہت بڑا جم غفیر باہر ہے. تو میں نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سفیان کا آخری وقت آن پہنچا؟
انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ سفیان کا آخری وقت ہے، ان کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو جاؤ، ان کے نماز جنازہ ادا کرو. اور جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے تکیے کے نیچے سے نکالی اور فرمایا کہ یہ غرباء میں تقسیم کر دو. جب لوگ وہاں موجود تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں تو ساری زندگی یہ درس دیتے رہے استغنا کا، ہمیں تو ساری زندگی یہ درس دیتے رہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، مال دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، اور آپ کے پاس اس قدر اشرفیاں. آپ نے دل کی نیت کو بھانپ لیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے رکھی کہ اگر شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تم کھاؤ گے کہاں سے تو میں جواب دے سکوں کہ یہ اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں. اچھا جی مجاہد، یہ تو ہم نے ابھی دیکھا حال ہی میں مفتی ابراہیم اسکندری، بہت بڑے سندھ کے عالم تھے، وہ فوت ہوئے، پیر پگارا کی وہ گدی کے مفتی عبدالرحیم اسکندری، عبدالرحیم. میں ان سے ملا تھا پچھلے مہینے اور بہت صحت مند تھے اس وقت تو بزرگ، اور میں جب ملا تو میرا پہلا فکرہ یہ تھا کہ یہ جنتی لوگ. تو عبدالرحیم اسکندری کا جنازہ جو تھا اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں. پھر ممتاز قادری کا جنازہ پاکستان کی تاریخ عالم اسلام کی تاریخ میں 60 لاکھ آدمی کا جانا. پھر عطاء المصطفیٰ نوری ہمارے دوست فیصل آباد والے جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ جو تھا وہ عطاء المصطفیٰ نوری کا تقریباً 2 میل لمبا جنازہ تھا. اور یہ کوئی اس میں میڈیا کا رول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ. غسل دینے والے یحییٰ بن سعید القطان ہیں، امیر المومنین فی الحدیث. آپ کو غسل دینے والوں میں حضرت عبد الرحمن ابن مہدی، امام بخاری کے دادا استاد سارے شیوخ، کہتے ہیں جب غسل دیا تو آپ کے پیشانی پر یا جسم پہ ہم نے دیکھا لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس آیت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تلاوت کرتے ہوئے، یہ آیت پڑھ رہے تھے اور خون کے چیٹے پڑے تھے، وہ آیت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر غسل دینے والوں نے دیکھی. کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. اور پھر وصال کے بعد ترجمہ کر دینا اس کا کہ بے شک ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا. گویا اللہ نے سند دے دی اپنے تعلق کی. پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض، سفیان ثوری کے میں تو مقام پہ حیران رہ گیا ہوں کہ بیت اللہ میں جب آپ ہوتے تھے، جب ابو جعفر منصور نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، سر آپ کا فضیل بن عیاض کی گود میں تھا اور پاؤں آپ کے سفیان بن عیینہ کی گود میں تھا. وہ ہستی ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور لوگوں نے بتایا عبداللہ بن مبارک جیسوں نے، داتا گنج بخش نے جن کی تعریفیں کی، غوثوں اور قطبوں کے امام. کہتے ہیں جب آپ کو پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک کو کہ حضرت بتائیں سفیان ثوری کہاں ہیں اور کیا ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے فرمایا بھائی ہمیں تو 2 بار بارگاہ الہی، ہمیں 1 بار جانے کا موقع ملتا ہے، بارگاہ الہی میں سفیان ثوری 2 بار جاتے. یہ تعلق ہے. اور آیت پڑھی انہوں نے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا سفیان ثوری ان میں شامل ہیں. اور سفیان ثوری کو دیکھا گیا کہ حضور کیا ہوا، فرمایا بس قبر میں رکھنے کی دیر ہوئی ہے، پھر مجھے آواز آئی کہ کیا تم سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا میں سفیان بن سعید الثوری ہوں. تو اسی وقت مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلقہ میں بٹھایا گیا جہاں پوری جماعت صحابہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اس کے اندر شامل کر دیا گیا. سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام ہیں جنہوں نے ہمارے لیے جو لائن چھوڑی ہے، جو اسوہ چھوڑا ہے کہ تم نے اپنے ٹارگٹ اور منزل جنت کو نہیں بنانا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت کو بنانا ہے. ان کا جو ساتھ ہے جسے قرآن نے حسن اولئک رفیقا کہا ہے، وہ نصیب ہو گیا تو وہ فوز عظیم ہے اور وہ فلاح اور کامیابی. ڈاکٹر صاحب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہی لوگ ہیں؟ بلا شبہ غائی صاحب جو استقامت ہے وہ ان ہستیوں کی ہر ادا سے ظاہر ہوتی ہے. غائی صاحب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تصوف یا صوفیاء کا جو اپروچ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ اسلوب حیات ہے. اس پہ تو آج کل بہت کہہ رہے ہیں تصوف اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ ایک اسلوب حیات ہے، ایک اسلوب ایک طرز فکر ہے جس کو آپ اپناتے ہیں تو آپ کا زندگی کا پیٹرن بدل جاتا ہے. سفیان ثوری بازار جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک پنجرے کے اندر پرندہ تڑپ رہا ہے، فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. یعنی انسانیت کا درد، خلق خدا کا درد. یہ وہی پرندہ ہے جو پھر ان کے پاس آیا کرتا تھا، پھر آخر وقت تک ان کے پاس آتا رہا، حتیٰ کہ قبر پہ بھی آیا.
یعنی آپ دیکھیں پرندوں کو بھی پتہ ہے میرے لیے ضرر والا کون ہے اور میرے نفع والا کون ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو ساری اللہ کی خلقت جو ہے وہ آپس میں ایک مؤانست رکھتی ہے۔ دوسری بات غازی صاحب آپ دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں صوفیاء میں کیا فکر دیتے ہیں۔ باجد بستامی جا رہے ہیں، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی، اوپر دیکھا اور میں الحمدللہ میں تو آگ کے قابل تھا، صرف راکھ پھینکی گئی، یہ تصوف ہے۔ نہیں وہ جو لوگ کہتے ہیں اس کا جواب غازی صاحب دیکھیں بات یہ ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہر تہذیب کی ایک ایتھکس ہے، ایک موریلٹی ہے۔ اسلام کی ایتھکس اور موریلٹی تصوف ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکال دیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں تو آپ کی موریلٹی ہے کہاں؟ آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اسلام کی اور قرآن و سنت اخلاقی اقدار کو اگر کسی نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے تو وہ صوفیاء ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں یہ باجد بستامی اسلام کا جوہر جو ہے وہ صوفیاء کے ہاں ملے گا۔ اور حدیث احسان کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک عمل ہے، اس کی نیت ایمان ہے۔ عمل نیت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایمان بھی اپنی نوعیت اور ماہیت میں غازی صاحب ایک عمل ہے اور اس کی نیت احسان ہے۔ اگر ایمان کی نیت نہیں ہے تو وہ بے روح ہے، اور اگر اسلام کی نیت نہیں ہے تو وہ بے روح اور بے بنیاد ہے۔ مجاہد، صوفیاء کا کام لوگوں کی نیات کی درستی بھی ہے، نیتوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے، ان کی صحبت میں آنے والے بدلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نیتوں کو جانتے بھی ہیں، جانتے ہیں تو جی بالکل ایسے۔ تو یہ قلوب پہ نظر ہوتی ہے، بندے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس غازی صاحب حضرت سفیان ثوری جس پیر کے پاس جاتے رہے ہیں اس کا نام بھی لے لینا چاہیے، ان کی روح خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقائق الریا، پہلا بزرگ اس امت میں جس کے نام کے ساتھ لفظ صوفی لگا ہے وہ سفیان ثوری کا شیخ ہے، حضرت ابو ہاشم الصوفی رحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں اگر ان کی صحبت نہ مجھے نصیب ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہ لگتا ریا ہوتا کیا ہے، ریاکاری کسے کہتے ہیں، اس سے بچنا مجھے حضرت ابو ہاشم الصوفی نے سکھایا ہے۔ جب سفیان ثوری جیسا امام اور عبداللہ بن مبارک جیسا امام اور احمد بن حنبل جیسا امام بشر حافی کے پاس جا رہا ہے، شیبان رائی کے پاس جا رہا ہے، تو آج کا کون ماں کا لال ایسا پیدا ہوا ہے 4 کتاب میں پڑھ کے جو یہ کہے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ائمہ مجتہد جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے 26 سال میں ابو ہاشم الصوفی کی صحبت میں بیٹھ کر دقائق ریا کو سمجھا ہے، اور نیت کی اصلاح جس کی آپ بات کر رہے ہیں جی مجاہد وہ سیکھی ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ جی تو عقل کی عیاریاں یہ سمجھتے ہیں، جی نیات کی درستی تبھی ہو سکتی ہے، درستی کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ وہ طبیب حاذق کا بھی قصہ میں نے بیان کیا، اور خاص طور پہ آپ کی زندگی میں جو چیز دیکھی ہے، آپ کی والدہ نے یہ آپ کو وصیت کی تھی کہ بیٹا علم اخلاق سنوارنے کے لیے حاصل کرنا، اخلاق بگاڑنے کے لیے حاصل نہ کرنا، اور علم عبادت کے لیے حاصل کرنا، تجارت کے لیے حاصل نہ کرنا، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ واہ واہ واہ، نہیں اب کچھ پیسے ویسے تو اکٹھے کرنے چاہیے ڈاکٹر تنولی، یہ تو زیادتی ہے، بالکل ہی بندہ چھوڑ دے۔ سفیان ثوری فرماتے لینڈ کروزر کہاں سے آئے گی کہ عالم کو اور طالب علم کے پاس مال ہونا اور درہم ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، ورنہ اس کا دین خطرے میں ہے، وہ دنیا دار کو دیکھے گا تو اس کا سب دین دنیا علم سب ختم ہو گیا، اس کو خود کفیل ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں میں نے اپنا دین بچایا ہی اس ذریعے سے ہے۔ نہیں وہ تو انہوں نے چند دینار رکھے ہوئے تھے، وہ اسی لیے رکھے ہوئے تھے کہ مجھے کسی اور کی طرف دیکھنا نہ پڑے اور کوئی مجھے اس کی وجہ سے اپنے زیر اثر نہ لا سکے۔ لیکن دین کو پیسے کے لیے استعمال نہیں کیا، دین کو بیچا نہیں، دین فروشی نہیں کی، دین کو نہیں بیچا، نہ ضمیر کو بیچا، نہ ایمان کو بیچا۔ اس کے ذریعے یہ آج کے دور کی رسم ہے کہ کوئی احتجاج کر لو، مال پانی لے لو، کوئی اور کام کر لو، اندر ہینڈ اس کی تو آپ نے نفی فرمائی نا جی ہمیشہ ہی، بلکہ آپ تو فرماتے تھے وہ عالم ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ تو اس کو عالم نہیں مانتے تھے، عالم اس کو مانتے تھے جس کے تابع یعنی دنیا چور ہے، وہ تو چور ہے کے تابع جو بادشاہوں کے قریب چور، اور کتنی ہی جگہوں پر ذکر کیا انہوں نے ایسے کرپٹ لوگوں کا۔ اب تو پھر کافی چور پائے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا جدی صاحب، ڈاکٹر تنولی آپ کا شکریہ، مجاہد آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا ہو گیا وقت، دماغی کمزوری کا علاج۔ 1 پاؤ روغن بادام پر 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر دم کر لیں اور روزانہ 1 چمچ دودھ یا چائے میں ملا کر پینے سے دماغی کمزوری سے شفا مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا
اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایک اہم مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے اور اعلان بھی کرنا ہے۔ رمضان پاک میں افطاری کے وقت ایک میں اسپیشل پروگرام کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی بھی صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہماری سکرین پہ نمبر دیکھ لیں اور اس پہ ہمیں واٹس ایپ کریں پروڈیوسر کے یا ہمارے اسکالر ڈاکٹر یاسر کے نمبر پہ، وہ ہم سکرین پہ آپ کو دکھا دیں گے۔ کوئی مدینہ پاک کی ایسی حسین اور خوبصورت کوئی واقعہ ایمان افروز جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، پھر ہم رمضان پاک میں آپ کو جو ہے مہمان بلائیں گے، مدینہ کے مہمان کر کے، اور وہ واقعہ آپ کی زبان سے ہی ہم اپنے ناظرین کو سنوائیں گے۔ آپ ہمارے افطاری کے پروگرام میں مہمان ہوا کریں گے۔ کوئی بھی مدینہ منورہ کی آپ کو یاد، کوئی واقعہ آپ کے ساتھ کوئی پیش آیا ہو، آپ میدان احد میں گئے ہوں اور وہاں کوئی واقعہ پیش آیا ہو، گنبد خضرا کے سائے میں آپ کے ساتھ کوئی مسجد نبوی میں آپ بھوکے تھے، کوئی آپ کو جانتا نہیں تھا، آپ کو کوئی ضرورت تھی اور کسی طرف سے اشارہ ہوا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو گئی، کئی طرح ایمان افروز واقعات، تو وہ آپ ہمیں ضرور بھیجیے۔ دوسری گزارش یہ ہے، جو اسکالر حضرات انٹرسٹڈ ہوں، خاص طور پہ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے، وہ ہمارے پروگرام میں آنا چاہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں اور ہم چاہیں گے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ ان پروگراموں میں شریک ہوں۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ لگانا ہم نے نہیں بھولنا جو گلی گلی کوچے کو بکو گونج رہا ہے، اور میرے دوست سمی صاحب کی آج 4 سالہ بیٹی کا مجھے وہ کلپ بھی آیا ہے امریکہ سے، جس میں وہ ہمارے ساتھ مل کے زوردار بچی نعرہ لگا رہی ہے۔ تیار ہو جائیے میرے مہمان، سامعین، ناظرین، سب مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔